बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की, और ज़िंदगी भी दिल की ज़िंदगी। सामीन मोहतरम, मैं आज आपके सामने अपनी बात का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूँगा। इस हदीस के रावी हज़रत नुमान बिन बशीर एक अंसारी सहाबी हैं। आप इस हदीस की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मुहद्दिसीन ने कह रखा है कि जिन 3 या 4 अहादीस पर पूरे दीन इस्लाम की इमारत खड़ी है, उनमें एक ही हदीस भी है। सामीन मोहतरम, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये हदीस बयान की तो कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों के इशारे अपने कानों की तरफ यूँ कर दिए। मुराद ये कि इस बात को एम्फेसाइज़ करना था कि मैंने ये हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़े गौर से सुन रखी है। फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बेशक हलाल भी वाज़े और साफ़ है और हराम भी वाज़े और साफ़ है, और इन दोनों के दरमियान शुबह वाली चीज़ें हैं जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। तो जिसने अपने आप को शुबह वाली चीज़ों से दूर रखा, करीब ना आने दिया, तो उसने अपने आप को, अपने ईमान को और अपनी इज़्ज़त को महफूज कर लिया। और जो शख्स शुबह वाली चीज़ों में पड़ गया, वो हराम में पड़ गया। हदीस के अल्फाज हैं कि जिस तरह चराने वाला जब किसी बादशाह की मखसूस चरागाह की तरफ चला जाए तो करीब है कि वो उसके अंदर दाखिल हो जाए और वहाँ जाकर चराना शुरू कर दे। हर बादशाह का एक मिजाज होता है और उसी के मुताबिक वो अपनी चरागाह बनाता है। और ये पुराने ज़माने में ये रिवाज भी था कि बादशाह अपनी अपनी चरागाहें बनाया करते थे। अल्लाह की चरागाहें वो हैं जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम कर रखा है। अच्छी तरह जान लो और सुन लो कि तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, टुकड़ा है। अगर वो सुधर जाए तो सारा निज़ाम सुधर जाता है, अगर वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। अच्छी तरह जान लो और सुन लो कि वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। ख़ातिन व हज़रात, ये थी वो हदीस जो मैंने आपके सामने रखी। इस हदीस के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो हमें हलाल और हराम के कंसेप्ट के बारे में बता रहा है और उन के दरमियान जो शुबह वाली चीज़ें हैं उनके मुतालिक हमें गाइड कर रहा है, और दूसरा हिस्सा दिल के मुतालिक है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इन दोनों के दरमियान बेज़ाहिर कोई रब्त नज़र नहीं आ रहा। अहादीस के 2 हिस्सों में कोई गहरा ताल्लुक़, कोई रब्त नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप अभी कुछ देर में जान जाएंगे कि इन दोनों के दरमियान किस कदर गहरा रब्त है। हम पहले हदीस के दूसरे हिस्से की तरफ आएंगे। सामीन मोहतरम, दिल क्या चीज़ होता है? कुरान हकीम में कल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हमारे यहाँ तो दिल का लफ्ज़ शुअरा कराम भी करते हैं, और आपको तो पता है कि दिल और आँखों के बगैर शायरी नहीं होती। लेकिन कुरान मजीद और अहादीस में दिल की इस्तिलाह बड़े वसी मानों में इस्तेमाल होती है। कुरान के मुताबिक इंसान की पूरी शख्सियत कल्ब है। इंसान जिस चीज़ से ऑपरेट होता है, इंसान चलता फिरता, सोचता समझता, देखता, हर काम जो इंसान करता है उसका मरकज़ कल्ब है, उसका मरकज़ दिल है। एक बात अक्सर हम सोचते हैं कि हम सोचते कहाँ से हैं, दिल से सोचते हैं या दिमाग से सोचते हैं? अगर आप समझें तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कुरान मजीद कहता है कि हम दिलों से सोचते हैं। इंसान की सोच, इंसान के फ़िक्र, इंसान के तफक्कुर, इंसान के तदब्बुर का ताल्लुक़ दिल से है, कल्ब से है। कुरान कहता है
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم لوگ قرآن کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، سورہ اعراف میں کہتا ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کہ لفظ قلب جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہماری پوری شخصیت کو ڈیفائن کرتا ہے۔ وہ اس تخلیق کار نے نام دیا ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا خالق ہے۔ اب دیکھیں کہ ایموشنز کی بات کرتے ہیں۔ انسان کی سوچ کا تعلق دل سے، اور انسان کے جذبوں کا تعلق دل سے، انسان کی تمام تر خواہشات کا تعلق بھی دل سے ہے۔ انسان کے اندر غصہ، نفرت، محبت، پیار، عشق، نرمی، شفقت، یہ جتنے سارے جذبے ہیں، ایموشنز ہیں، یہ سب کے سب دل سے ان کا تعلق ہے، دل سے ان کا ریلیشن ہے، ان کا مرکز دل ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج کی جو ماڈرن ریسرچز ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ انسان کی سکسیس میں، انسان کی کامیابی میں آئی کیو کا اتنا رول نہیں ہے، وہ تو محض ایک ریسرچ کے مطابق 10% کاؤنٹ کرتی ہے، صرف 90% انسان کی کامیابی کا انحصار ایموشنل انٹیلیجنس پر ہے۔ لیکن ایموشنل انٹیلیجنس کو یوز کس طرح کرنا ہے؟ میں آپ کے سامنے غصے کی مثال رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آپ نے بھی یہ ٹرانسلیشن سنی ہوگی کسی آیت کی، اردو میں بدقسمتی سے یہ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اتنا کام نہیں ہوا، ہم نے اپنی زبان سے بھی بے وفائی کی، ہم نے اس کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ شاید ہم، وہ ایک رائٹر ہیں خلیل الرحمن قمر، مائی فیورٹ، وہ کہا کرتے ہیں اور ان کی بات یہ سچ بھی لگتی ہے کہ انسان جسم کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، زبان کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ شاید یہ وقت کی باتیں ہوں، تو اردو میں ہمیں اس سے بہتر ٹرانسلیشن مل نہیں سکتی تھی۔ انگریزی میں اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت ورڈ ہے، چینلائز، غصے کو چینلائز کرنا، اور وہ غصے کو چینلائز کرتے ہیں، یہ اس کا ٹرانسلیشن بنتی ہے۔ چینلائز کس طرح؟ پہلے زمانے میں کیونکہ عربی زبان بھی بہت وسیع اور بہت گہری زبان ہے، اس میں پہلے یہ رواج ہوتا تھا کہ لوگ کنویں سے پانی نکالتے تھے، جب ایک کنویں میں پانی زیادہ بھر جاتا تھا تو وہ اس کے ساتھ دوسرا کنواں کھود لیتے تھے اور پھر ایک چینل کے تھرو اس پانی کو اس میں شفٹ کیا کرتے تھے۔ تو اس سارے پروسیس کو کہتے ہیں چینلائز کرنا، چیزوں کو چینلائز کرنا۔ تو غصے کے متعلق بھی یہی ہے، جس کو غصہ نہیں آتا وہ تو مرد ہی نہ ہوا جی۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو وہ اس کو چینلائز کرتا ہے، اس سے انرجی پکڑتا ہے، اور انرجی کو پکڑ کے وہ کسی پازیٹیو مینز میں لگاتا ہے، کسی اچھے مقصد کے لیے لگاتا ہے، کسی بڑے مشن کے لیے لگاتا ہے۔ بڑی منزل کا مسافر، واسف صاحب کہتے ہیں کہ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں اور چھوٹی چھوٹی ان چیزوں میں نہیں پڑتا، وہ بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتا وہ، اس لیے وہ چینلائز کرتا ہے۔ آپ غصے سے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ محبت سے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ آپ کو فوکس کر دیتی ہے، نفرت بھی آپ کو فوکس کر دیتی ہے، نرمی آپ کو کامیابی دیتی ہے، رحم دلی۔ نیلسن منڈیلا کی مثال لیجئے، ہائے ہائے، 27 سال جیل میں رہنے کے بعد جب وہ آیا، سب کو معاف کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح ہوا، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ تھی رحم کی مثال، اور یہ سارے جذبوں کا تعلق دل سے ہے، ان کا مرکز دل ہے، وہ دل سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، تیسری بات ہے انسان کا ارادہ اور نیت۔ انسان جس چیز کا ارادہ اور نیت کر لے وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ تو 100% سچ بات ہے۔ لیکن یہ ارادہ اور نیت جو ہے، ان کا مرکز کدھر ہے، یا ان کا مرکز کون ہے؟ یہ بھی دل ہے۔
دل کہے گا تو انسان کام کرے گا، دل کہے گا تو انسان حرکت میں آئے گا، دل نہیں کہے گا تو انسان کنارہ کر لے گا۔ تو یہ سب کی سب چیزیں انسان کی سوچیں، اگر آپ کی سوچ ٹھیک ہے تو آپ سیدھے راستے پر ہیں، اگر آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، تو آپ برے راستے پر ہیں، اور ان سب کا مرکز دل ہے۔ اسی لیے اس حدیث کا میننگ بہت گہرا ہے کہ بظاہر تو یہ ایک خون کو پمپ کرنے والا، خون کی ترسیل کرنے والا ایک چھوٹا سا آلہ ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، لیکن حدیث کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ دل ہی اصل میں وہ چیز ہے جس سے پورا کا پورا انسان آپریٹ ہوتا ہے، انسان کی پوری شخصیت ہی دل ہے، قلب ہے۔ اب حدیث کے ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے حصے میں حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حلال بھی واضح ہیں، صاف ہیں، اور حرام بھی واضح اور صاف ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہیں، شراب حرام ہے، سود حرام ہے۔ جن ملکوں میں، جن قوموں میں جنہیں ہم سو کالڈ ماڈرن سوسائٹیز کہتے ہیں، وہ ہوں گی کامیاب، پیسے میں ہوں گی، معیشت میں ہوں گی، سود پہ چل کر کامیاب ہوں گی، لیکن ان کا سارا انحصار جو ہے وہ سود پر ہے اگر، لیکن وہ سود کو ٹھیک نہیں کہتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ شراب پینا غلط ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ سود سے نقصان ہوتا ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ جھوٹ سے نقصان ہوتا ہے۔ جب یہ دل ٹھیک ہو جائے گا، دل کی سوچ ٹھیک ہو جائے گی، تو انسان خود بخود بدل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے عظیم الشان کارنامہ انسانوں کو بدلنا، سوسائٹیز کو بدلنا، اور انسانوں کی پوری دنیا کو بدلنا، یہ سب دل بدلے لوگ بدل گئے۔ آج بڑی ریسرچز پڑی ہوئی ہیں جی، نئی ہیبٹس کتنی دیر میں پیدا ہو سکتی ہیں جی، پھر پرانی ہیبٹس کو کتنی دیر میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ وہی خالد بن ولید کل کفر کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، آج اسلام کے لیے کھڑا ہے۔ یہ ول کی بات ہے، یہ دل کے بدلنے کی بات ہے۔ دل بدل جائے، دل کی دنیا بدل جائے تو سب بدل جاتا ہے۔ اب جن چیزوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ شبہ والی چیزیں ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں تم شک میں پڑ جاؤ انہیں چھوڑ دو۔ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئے، دل بتاتا ہے انسان کو کہ یہ گناہ۔ اب حرام چیزوں میں اگر آپ پڑ جائیں گے، اگر وہ چیزیں جو شبہ والی ہیں، تو زیادہ خطرہ ہے کہ آپ ان میں پڑھ کر حرام کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر آپ طویلیں ڈھونڈیں گے، جی اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر رکھا ہے، تو وہ ایک راستہ مل جاتا ہے، ایک شبہات والا، ایک شبہ والا راستہ مل جاتا ہے، مشتبہ راستہ مل جاتا ہے، جس پہ آپ چلتے جائیں، پھر کہیں گے نہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک۔ وہ ایک ٹائم آئے گا کہ بندہ وہ حرام میں انٹر ہو جائے گا۔ تو یہ دل ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کا ربط آپس میں بہت گہرا ہے کہ دل ہوگا ٹھیک تو یہ چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی، حلال بھی مانے گا، حرام بھی مانے گا، وہ اسی کے متعلق اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی انسان کی نافرمانیاں، اس کی منافقت، اس کے برے رویے، ان سب کے پیچھے دلوں کا مرض ہے، اور یہ دلوں کا مرض ٹھیک ہوگا تو ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں گے۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے دل کو اچھی سوچوں کی طرف لائیے، اپنے دل کو پاک کیجئے، اپنی سوچوں کو پاک کیجئے، آپ کے جذبے بھی ٹھیک کام کریں گے، آپ کی سوچیں بھی ٹھیک کام کریں گی، آپ کے ارادے اور نیتیں بھی ٹھیک ہوں گی، اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے
مرز کہن کا چارہ۔ شکریہ۔